मौलवी साहब सियासत है ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ काम है ये बदमाशाना काम में। मैं ये बात समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है सियासत के बारे में। हमारे मुल्क का नजरिया मजरूर है, दो कौमी नजरिए पे ज़द पड़ी है, इन्हें पाकिस्तान मजरूर है। नहीं वो औरतें नहीं थी जितनी हमारे पुलिस के लोग वहाँ पे मौजूद थे। समंदर के पसे मंजर के अंदर जो है ना रुपया मौजूद है, पैसा मौजूद है। मेरा जैसे मेरी मर्जी का मतलब तो ये हुआ कि औरत जहाँ मर्जी अपने जिस्म को इस्तेमाल करे, बैनुल अक़वामी एक ताकतों की आशीर्वाद हासिल है और हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियाँ की जाएंगी तो ये बात किसी भी तौर पर मुल्क के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती। तो कोरोना का हदफ अगर मसाजिद हैं, ये बहुत बड़ी ज्यादती की बात है। ये मसाजिद रूहानी शिफा खाने हैं, इनको भी खुला रहना चाहिए। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि उलमा इस मसले के अंदर जो है ना पस कदमी का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अम्मार खान यासर और आप देख रहे हैं जहान मीडिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मेरे मोहसिन व मुरब्बी, मुझ पर हमेशा शफ़क़त फरमाने वाले अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, पूरा पाकिस्तान न सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में उनके मद्दाहीन मौजूद हैं। लाहौर के सफ़र का फ़ायदा उठाने के लिए हमने सोचा कि इनकी खिदमत में हाजिर हों और मुख्तलिफ़ हालात हाज़िरा पे इनकी जो बातें हैं, ओपिनियंस हैं, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया लामा साहब, आपने दोबारा मुलाकात का मौका दिया हमें। सबसे पहले तो गुज़िश्ता कल लाहौर में औरत मार्च हुआ, वहाँ पे जो कुछ हड़बोंग मची और जो इस्लाम मुखालिफ नारे कहे गए और जो कुछ उस आड़ में जो फहाशी प्रमोट करने की कोशिश की गई, उसके बारे में आपकी क्या राय है? उसको नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कि लिमिट्स में होना चाहिए, ये सब क्या है? मैं ये बात समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम आराम मुल्क एक इस्लामी जमहूरी रियासत है और इसमें जो आइनी एतबार से भी, शरई एतबार से भी, अखलाकी एतबार से भी औरतों के हकूक़ के हवाले से मामलात अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से बड़े यानी मुनासिब अंदाज में चल रहे हैं। कई मुकामात पे कुछ ऐसी रिपोर्टें मिलती हैं, किसी मौके के ऊपर किसी वनी कर दिया गया, किसी कुरान के साथ शादी कर दी गई, कहीं पर जायदाद का तनाज़ा हो गया, कहीं पर वली ने ज़बरदस्ती लड़की की शादी कर दी। तो हम ये बात समझते हैं कि ये ऐसे इशूज़ हैं जिनका असल में मदहब के साथ ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि कल्चरल लेवल के ऊपर या बाद लोगों की अपनी एक फितरत या साख ज़हनी ऐसी होती है कि इन मामलात के अंदर जो है ना सख्ती का मुज़ाहरा करते हैं, ज़्यादती करते हैं। तो मैं ये बात समझता हूँ इन तमाम मामलात के अंदर NGO से कहीं बढ़कर अल्लाह ताला के फजल करम से अहले दीन, अहले इल्म जो हैं वो भरपूर अंदाज में आवाज़ उठाते हैं। और हमने कभी भी इन मामलात के अंदर जो है ना ऐसी कोई बयानिया या ऐसा कोई नैरेटिव नहीं इख्तियार किया जिसके अंदर औरतों का इस्तेहसाल या उनका इस्तेहसाल हो। और हम ये बात समझते हैं कि औरतों के साथ जो है ना जो बहुत बड़ा उनको थ्रेट हो सकता है किसी मुआशरे में गैरत के नाम पर कत्ल, हम तो उसकी भी मुखालफत करते हैं। और ये बात समझते हैं कि खामन भी अगर अपनी बीवी को किसी नामुनासिब हालत में देख ले तो उसको अपने कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता, बल्कि शरई अदालत से रुजू करने के बाद उसके बाद लान के प्रोसेस को मुकम्मल करके जो है ना वो उसके ऊपर जो है ना इल्ज़ाम लगा सकता है, तोहमत लगा सकता है, जो भी वो फील करता है कि उसने देखा है। अगर झूठी बात हो तो उस सूरत में औरत के लिए भी ये प्रोविजन मौजूद है कि वो 5 कसमें खाने के बाद जो अपनी जान छुड़ा सकती है। 4 कसमें इस बात की कि ये जो है ना झूठा है और 5वीं कसम इस बात की कि अल्लाह ताला का मुझ पर गज़ब हो अगर इस बात में सच्चाई हो। तो मैं ये बात समझता हूँ गैर कत्ल जैसे इशू के ऊपर अगर हम इस बात को जो है ना हामद और बीवी के तनाजुर में ये बात करते हैं उसे कत्ल नहीं कर सकता, तो पीछे कौन सी ऐसी बात रह जाती है जिसके ऊपर ये बात कही है कि औरतों की हक तलफी हो रही है। जहाँ तक ताल्लुक है विरासत की बात का, तो ये विरासत भी शरई मसला है। शरीयत ने जो हकूक़ औरतों को दिए हमने हमेशा उन हकूक़ को हाईलाइट किया है। मौला माजरत मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये ऐसी चीज़ें हम वहाँ ढूंढते रहे, हमें नज़र आए, लेकिन वहाँ पे जो नारे थे वो पाकिस्तान की आम औरत की बात नहीं थी। वहाँ पे लेस्बियन कल्चर को प्रमोट करने की बातें हो रही थी, होमोसेक्सुअलिटी को और ये गे LGBT का झंडा उठाया हुआ था लोगों ने। तो ये इस्लाम के साथ क्या है? मैं ये बात समझता हूँ कि जो इन हकूक़ की बातें ये औरतें कर रही हैं, ये वो हकूक़ है जिनका बुनियादी तौर पर ना हमारे समाज से कोई ताल्लुक है, ना हमारे मज़हब से कोई ताल्लुक है, ना हमारे आईन और कानून से कोई ताल्लुक है। ये ख़ास पस मंज़र है और मैं ये बात समझता हूँ इस पस मंज़र के अंदर जो है ना रुपया मौजूद है, पैसा मौजूद है, डॉलर मौजूद है, पाउंड मौजूद है और वो हमारे मुआशरे के अंदर बकाया तौर पे उन सोचों को जो है ना उनमें दाखिल करना चाहते हैं जिनका हमारे समाज से और हमारे कल्चर, हमारे अखलाकियात से कोई ताल्लुक नहीं। अब अगर आप गेज राइट की बात करें, लेस्बियन राइट्स की बात करें, तो हम ये बात कहते हैं कि इन राइट्स से कहीं पहले हम तो इस बात को भी कबूल करने पर मादा तैयार नहीं है कोई औरत जो है ना को वो ज़िनाकारी के अंदर मुलव्वस हो। हम ज़िना पर रिज़ा कबूल करने के पर मादा तैयार नहीं। हम फितरी तौर पर जो एक जिनसी रुझानात होते हैं उनको भी गैर शरई या गैर अखलाकी तौर पर पूरा करने के मुखालिफ हैं। तो ये क्यों कर मुमकिन है एक गैर फितरी काम क्यों जाना वो हमारे मुआशरे के अंदर उसका नाम लिया जाए और औरतों के हकूक़ के नाम के ऊपर इसका नाम लिया जाए। फिर उसके अंदर यानी इस तरह की बातें की गई हैं, कपड़े यानी औरतों के लटकाए गए हैं और उसके अंदर मैंने खुद देखी है शलवारें शलवारें लटकाई गई, कमीज़ें लटकाई गई हैं। और फिर मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब क्या है?
میری مرضی کا مطلب تو یہ ہوا کہ عورت جہاں مرضی اپنے جسم کو استعمال کرے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ چکلے یہ بازار گناہ یہ سارے کے ساری یہ وہ چیزیں جنہیں ہمیں اصل میں ٹارگٹ کرنا چاہیے کہ ان کو بھی بند کیا جائے ہمارے ملک میں, کہ اب اگر یہ اڈے بند ہوں اور ہمارے معاشرے میں جو مورل کرپشن کو پھیلانے کے اسباب ہیں ان کو جو ہے نا دبایا جائے, لیکن بجائے اس کے کہ وہاں پر جہاں عورت حقیقت میں استحصال ہو رہا ہے اور عورت کو جو ہے نا اپنے مادی منفعت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ٹول کے طور پہ, تو یہاں پر جو ہے نا بالکل الٹی جو ہے نا گنگا بہائی جا رہی ہے اور عورت کے لیے ان حقوق کو مانگا جا رہا ہے جو بنیادی طور کے اوپر اسلام, آئین, قانون, سماج کے جو سماجی اقدار سے کسی بھی طور پر مطابقت نہیں رکھتے. اچھا, اس میں جو مارچ ہے اس میں جو ہماری حکومت کا کردار ہے, میں نے وہاں دیکھا چونکہ پہلا مارچ تھا میں نے اپنی آیا اس لیے آیا تھا دیکھوں تو یار ہوتا کیا ہے. اتنی وہ عورتیں نہیں تھیں جتنی ہمارے پولیس کے لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے. ASP الگ موجود ہیں, خاتون تھی, ان 3 ستاروں والے پولیس افسران مرد اور عورتیں دونوں موجود ہیں, چاروں طرف سے ان کو پولیس کی گاڑیوں کے حصار میں لے کے جایا جا رہا ہے. جبکہ دوسری طرف دیکھیں ماشاءاللہ آپ جلسے وغیرہ کرتے ہیں, بیانات کرتے ہیں, ملک بھر میں آپ کو بلایا جاتا ہے, وہاں پہ اجازت لینے کے لیے شان صدیق اکبر کے لیے, شان عمر فاروق کے لیے, سیرت النبی پہ جلسہ کرنے کے لیے, ختم نبوت کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے, پھر آخری ٹائم پہ آ کے اجازت کینسل کر دی جاتی ہے اور پھر کئی مرتبہ دباؤ گیا. یہ کیا چکر ہے؟ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ بقایا طور کے اوپر جو ہے نا ان کی ایک انداز میں سرپرستی کی جا رہی ہے اور اس سرپرستی کا بنیادی مقصد یہ ہے کسی نہ کسی لیول کے اوپر یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ ان کو بین الاقوامی ایک طاقتوں کی آشیرواد حاصل ہے, تو شاید اگر ہم ان کو پروٹیکشن دیں گے تو وہ طاقتیں ہمارے ساتھ راضی ہو جائیں اور ہمارے اقتدار کو اقتبالت یا دوام حاصل ہو جائے. حالانکہ اقتدار کا مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اقتدار کو طول دینے کے لیے اس قسم کے گھٹیا ایجنڈوں یا بہودہ ایجنڈوں کی حمایت کرنا یا ان کے بارے میں نرم جذبات رکھنا اور ان کا مقابلے کے اوپر علماء کے نیریٹو کو انتہا پسندی کا نیریٹو کہنا, ان کے مقابلے کے اوپر علماء کے بیانیے کو انتہا پسندی کا بیانیہ کہنا, یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. لیکن ہم افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اس عورت مارچ کے اوپر جو کچھ کیا گیا, پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا بقایا طور کے اوپر ارتکاب کیا گیا. ایسے بینرز اور ایسے جو ہے وہاں پہ کارڈ جو ہے ان کو لہرایا گیا جن کے اوپر بقایا طور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ صدیقہ کائنات کا شادی کا جو ہے نا استہزاء کیا گیا. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر دشنام دیا جائے گا, آپ کی ذات اقدس کی توہین کی جائے گی اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی جائیں گی, تو یہ بات کسی بھی طور پہ ملک کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی. اس قسم کی عورت مارچ کو شاید میں تو مذہبی طبقہ کسی نہ کسی حوالے سے نظر انداز کر دیتا ہوں کہ جوہلا کا اجتماع ہے یا ان کے بارے میں ایک نظر انداز کرنے کا یا اپنا معاملات سے ہم کام رکھتے ہوئے کسی نہ کسی لیول کے اوپر ان کو بالکل اگنور بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک دن ختم ہو جائے گا, لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ جہاں پہ شان اقدس میں حضرت رسول اللہ میں گستاخی کی بات ہوگی, سچی بات یہ ہے کہ اس کو بالکل برداشت نہیں کیا جا سکتا. اچھا, آپ نے ایک بات کی بڑی پیاری کہ ہمارے حکمران ان کو ڈھیل دے رہے ہیں کہ ان کے جو آقا ہیں وہ ہم سے خوش ہو کے, اگر اس بات کو دیکھیں تو عورت مارچ یہ دوسرا سال ہے بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے, ہمارا میڈیا بھی اٹھا رہا ہے, سوشل میڈیا بھی اٹھا رہا ہے, ہر طرف سے ان کو مل رہی ہے, پذیرائی مل رہی ہے. کیا یہ عمران خان کی حکومت میں خصوصی طور پہ ان کو ریلیف مل رہا ہے اس طرح کے لوگوں کو؟ دیکھیں, ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو دعوے تھے وہ تو مدینہ کی ریاست بنانے کے دعوے تھے, لیکن مدینہ کی ریاست کا نہ تو مونیٹری کوئی پہلو سامنے ہمارے آیا, نہ کوئی جسٹس کا پہلو ہمارے سامنے آیا. پھر سب سے بڑی بات ہے مدینہ کی ریاست کلچر تھا جس میں حیات داری تھی, جس میں حجاب تھا, جس میں للہیت تھی, جس میں تقویٰ تھا, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیثیت تھی. یہ تمام کی تمام باتیں بالکل مفقود نظر آ رہی ہیں اور ان ایلیمنٹس کو بقایا طور پر پروموٹ کیا جا رہا ہے جو دین کی مخالفت میں جو سرگردہ ہیں, جو بقایا طور کے اوپر جو شریعت اسلامیہ کا استہزاء کرتے ہیں, جو داڑھی پگڑی کا مذاق اڑاتے ہیں, اور اب تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے بقایا طور پہ ان کی گستاخی کا جو ہے نا بقایا طور ایجنڈا سامنے لے کے آیا جا رہا ہے. ہم کئی مرتبہ اس طرح کی باتیں ماضی میں بھی NGOs کی زبانوں سے اور ان لبرل ناصر کے منہ سے سنتے رہے ہیں کہ 295 CA قانون کو ختم کیا جائے. آج اس 295 CA قانون کو ختم کرنے کے پس منظر جو باتیں تھیں وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ کیوں 295 CA قانون کو ختم کیا جائے, تاکہ ہم جو بکواسیات کرنا چاہتے ہیں, جا کے جو ہم ہردہ سرائی کرنا چاہتے ہیں, جا کے ہم جو گستاخانہ لب و لہجہ اختیار کرنا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں کل کلا ہمارا کوئی مواخذہ نہ ہو. لیکن ہم یہ بات سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے اندر اہل علم, اہل دین اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ شمع رسالت کے پروانے بھی زندہ ہیں, اور انشاءاللہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں اگر آج ان کو لگام نہ ڈالی گئی تو کل کلا پھر ہمارا بھی یہ پورا رائٹ ہوگا کہ ہم بھی 8 مارچ ان سڑکوں کے اوپر آ سکتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ ان عورتوں کا جن کا نہ ہمارے کلچر سے کوئی واسطہ ہے, نہ ہماری روایات سے کوئی واسطہ ہے, نہ دین سے واسطہ ہے, ان کے خلاف باقاعدہ ہم بھی احتجاج کرنے کا حق رکھتے ہیں. اچھا, آپ نے ایک بات کی 295 C کی, تو اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے. کراچی میں جو ایک لہر اٹھی تھی توہین صحابہ کی اور توہین مقدس شخصیات کی, وہ ایک ماشاءاللہ مہم شروع کی, تمام مسالک نے مل کے اجتماعات کی اور بڑا اچھا ایک دباؤ بن گیا تھا, پریشر بن گیا تھا. لیکن اچانک ایک گولی چلتی ہے ڈاکٹر عادل خان پہ, ان کی شہادت ہوتی ہے اور اس کے بعد سب رک جاتا ہے کام.
اور پھر وہ لوگ جو اس تحریک سے دب کے بلوں میں چھپ گئے تھے آہستہ آہستہ نکلتے نکلتے اب کل والے مارچ کے اندر وہ اتنا واضح کتبہ اور اتنے واضح انداز میں ایک مقدس شخصیات کے مقدس رشتے کی اس قدر توہین، تو یہ کیوں دوبارہ سے وہ تحریک؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کو سمجھوتا کیا گیا اور ان کی حرمت کے حوالے سے جو غلط قسم کا رویہ اپنایا گیا تھا، اس کو سچی بات یہ ہے کہ ان کے اوپر جو احتساب کرنا بنتا وہ نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں ناصر کو بقایا طور پر سیف پیسے دے کے ملک سے فرار کروا دیا گیا، اور جو ان کے ہم نوا تھے ان کے بارے میں کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس کے مد مقابل ان لوگوں کو جو ہے نا ایک لحاظ سے دہشت گرد، انتہا پسند اور شدت پسند قرار دیا گیا، جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کی بات کی اور ان کے ناموس کی بات کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس انداز پاکستانی قوم نے اس تحریک کا ساتھ دیا، اس سے ان لوگوں کا اندازہ ہو گیا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی کرنا چاہتے تھے کہ پاکستانی قوم جو ہے نا اس قسم کی ہماری جو بد اخلاقی کو اور گستاخیوں کو قبول نہیں کریں گے۔ لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو مقدس شخصیات کے اوپر جو اٹیک کرنے لوگ ہوتے ہیں، ان کا جو خاص ایجنڈا ہوتا ہے کہ ملکوں کے اندر، خاص طور پر اسلامی ممالک کے اندر جو ہے لوگوں کے ذہن سے جو ہے نا مقدس شخصیات کے احترام کے حوالے سے ان کے جذبات کو جو ہے نا مدم کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں اسی ٹارگٹ کو مد نظر رکھ کے، اسی ہدف کو مد نظر رکھ کے ایک مرتبہ پھر یہ عورتیں جو ہے نا سامنے آئی ہیں، اور اس دفعہ انہوں نے سب سے بڑی بات یہ کہ امام کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو خود ٹارگٹ کیا ہے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں اس بلیس فیمس ایکٹیویٹی کے اوپر اگر ہم خاموش رکھتے ہیں اور یہ بات سمجھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس میں جہالت کا ارتکاب کیا ہے، تو یہ ہماری بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ہمیں اس مجرمانہ غفلت کا بالکل مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور آئندہ کے بعد بقایا طور پہ حکومت سے اس بات کا مطالبہ شدت اور سختی کے ساتھ کرنا چاہیے کہ عورتیں اگر مارچ کرنے جاتی ہیں تو ان کا ایک ضابطہ ہلاک متعین کیا جائے۔ اگر علماء کے لیے ضابطہ ہلاک بن سکتا ہے، ان کے لیے بقایا طور کے اوپر زبان بندی کارڈ جاری کیے جا سکتے ہیں اور ان کے جلسوں کو روکا جا سکتا ہے نقص امن کی بنیاد کے اوپر یا معاشرے میں حلف شار کو روکنے کی بنیاد کے اوپر، تو ان عورتوں کس نے اختیار دی ہے جو عورتیں جو ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے LGBT کی بات کرتی ہیں اور اس کے بعد بائی سیکشول جو ہے ایٹیٹیوڈ اس کی حمایت کرتی ہیں، اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتی ہیں۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں، اس بات کو ہم کسی بھی طور پہ قبول کرنے کے وعدہ تیار نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس سے ہمارے ملک کا تشخص مجروح ہو رہا ہے، ہمارے ملک کا نظریہ مجروح ہو رہا ہے، دو قومی نظریے پہ زد پاڑی ہے، آئین پاکستان مجروح ہو رہا ہے۔ ہم یہ بات، ہمارا یہ پورا آئینی قانونی حق ہے کہ ہم بقایا طور پر بھرپور انداز میں آواز اٹھائیں اور آئندہ کے بعد مطالبہ کریں کہ اس کے اندر مارچ کو بغیر بین کیا جائے اور ان کی ملک کے اندر کسی قسم کا ان کو جو ہے نا مارچ کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اچھا، یہ جو 295C توہین صحابہ توہین انبیاء، وہ تحریک دوبارہ سے کوئی شکل تاکہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے کہ اس کے بعد یہ دروازہ بند ہو جائے مستقل طور پہ توہین صحابہ کا یا مقدس شخصیات کا، اس کے کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں اس کا بہرحال اصل طریقہ یہی ہے کہ ہم بنیادی طور کے اوپر اسٹریٹ کے اوپر جانا، اس چیز کو پروموٹ کریں اور اس کو لوگوں کو اویئرنیس دیں۔ ہاں، کچھ وہ لوگ جن کو اللہ نے غیرت دی ہے، ان لوگوں نے اس کو پنجاب اسمبلی میں جو نا اس کو بقایا طور پہ موو کرنے کی کوشش کی، اور میں یہ بات سمجھ چودھری پرویز اللہ صاحب نے، ان کے رفقا نے بقایا طور پہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کی، لیکن وہ عناصر جن کا ایک خاص ایجنڈا تھا، خاص مائنڈ سیٹ تھا، انہوں نے اس تحریک کو منطقی انجام تک نہیں پہنچنے دیا۔ لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جدوجہد کا ایک مرتبہ اگر آپ اس میں منطقی طور پہ نہیں بھی اپنے ٹارگیٹ ہدف یعنی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے، لیکن اس کے نتیجے میں آپ ایک ارتعاش پیدا کر دیتے ہیں، ایک موومنٹ پیدا کر دیتے ہیں، تو کل طرح اویئرنیس لوگوں میں آتی ہے، تو الٹیمیٹلی وہ تحریک ضرور اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ اب آپ پہنچ جاتی ہے، اب آپ کے سامنے کی بات ہے 1953 کے اندر چلنے والی تحریک میں نبوت جو تھی بلا 74 کو منطقی انجام کو پہنچ گئی نا، 20 سال لگے، 21 سال لگ گئے، لیکن جو تحریک ایک مرتبہ شروع ہو جاتی ہے، اگر اس کو آپ جو ہے نا آپ کے مخلص قائدین جو ہیں اس کی قیادت کرتے رہیں، اس کو موٹیویٹ کرتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل میں جلد یا بدیر یا تحریک منطقی انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ حرمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے جس انداز میں عوام نے اپنی یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، انشاءاللہ اس ملک کے اندر حرمت صحابہ کے مضبوط قانون سازی بھی ہوگی۔ لیکن ہمارا جو کام بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم پبلک میں اویئرنیس کمپین چلائیں اور لوگوں کو اس بات سے آگاہ کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہیں وہ امت مقدسات ہیں، اور ان کی شان اقدس میں ہم کسی قسم کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بڑی پیاری بات کی، میرے لیے ایک نئی بھی ہے کہ 1953 میں تحریک ختم نبوت، بلکہ اس سے پہلے کی شروع تھی، اس سے پہلے کی، اور 74 میں جا کے پاکستان میں باقاعدہ قانون بنا اور آئین بنا اور وہ کافر قرار پائے۔ اس طرح توہین صحابہ ابھی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ موومنٹ شروع تھی، بظاہر یہ لگ رہا ہے رک گئی ہے، ختم ہو گئی ہے ڈاکٹر عادل خان صاحب کی شہادت کے بعد، لیکن بڑی پیاری بات کی کہ عوام میں اویئرنیس آ رہی ہے اور وہ کسی نہ کسی سطح پہ چل رہی ہے۔ وقت لگے گا لیکن انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ وہ یہ تمام توہین اور مقدسات کی عزت اچھالنے کا سلسلہ بند ہوگا۔ مولانا، اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ آج ہی پاکستان کی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ اسکول کالجز دوبارہ سے بڑے بڑے شہروں کے بند کیے جا رہے ہیں۔ آگے رمضان آ رہا ہے، پچھلے سال رمضان میں جو پریکٹس ہوئی کورونا کے نام پر جو کچھ ہوا،
وہ سب کے سامنے ہے. صرف عبادات سے روکنا مقصود تھا, باقی سب کھلا ہوا تھا. وہ 21 رمضان کو جلوس نکل رہے تھے اور ہر جگہ پہ سب صرف تراویح بند کی. اب دوبارہ سے وہی پریکٹس شروع ہوئی ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ 1 سال جس طرح کا قوم نے گزارا ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پہ ہمیں ایک ریلیف رفتہ رفتہ ملا, یعنی عوامی اجتماعات کے ذریعے, عوامی مطالبات کے ذریعے, ایجوکیشن کے طلبگاروں کے ذریعے, کام کے خواہشمندوں کے ذریعے اور پروفیشنل ایکٹیویٹیز میں ملوث جتنے لوگ تھے جو اپنے پروفیشن کو کیری آن کر رہے تھے, ان کی یعنی ایک باقاعدہ مطالبات کے ذریعے میں ملک کے اندر کورونا کی آہستہ آہستہ جو SOPs تھی ان میں ایک نرمی پیدا ہوئی. لیکن یہ بد نصیبی کی بات ہے, ایک مرتبہ پھر رمضان سے قبل جو ہے نا اسی قسم کے رویے کو اپنایا جا رہا ہے جو پچھلے سال اپنایا گیا تھا. اور اس وقت جہاں پہ پورے پاکستان میں بہت سے جید لوگوں نے نمایاں کردار ادا کیا, الحمدللہ ہم گناہ گاروں نے بھی جو ہماری بساط میں ہماری تھی, جو ہمارا پوٹینشیل تھا, ہم بھی اس کو کار لے کے آئے. میرے مرکز کو باقاعدہ طور پہ اپر لیول پہ ٹارگٹ کیا گیا اور وہاں پہ باقاعدہ طور پہ SOPs کو جبرن امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی. ہم نے بھی ملک کے اندر فہم و تفہیم کو برقرار رکھنے کے لیے عبادات کو بھی جاری رکھا اور کسی حد تک ہم نے کمپرومائز بھی کیا. لیکن میں آپ کو سچی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کورونا کا ہدف اگر مساجد ہیں, اگر عبادت گاہیں ہیں, تراویح کے اجتماعات ہیں, تو یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کافی و شافی ہیں, وہی انسانوں کے اوپر امراض کا نزول فرماتے ہیں, وہی امراض کو اٹھاتے ہیں, وہی شفا دینے والے ہیں. اگر ان کے گھروں کو بند کیا جائے گا اور ان کے گھروں سے لوگوں کو دور کیا جائے گا تو میں یہ بات سمجھتا ہوں معاشرے میں امن و سکون, معاشرے اطمینان اور شفا یابی کا نزول نہیں ہو سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے جتنی مادی تدابیریں تیار کرنی ہے اپنے طور پر کریں, لیکن کم از کم عبادات جو ہیں, جو ان کو جو بنیادی آپ کی فنڈامنٹل عبادات ہیں, انہیں تو کم از کم جاری رکھنے کا موقع دیں. اگر ہسپتال کھولے جا سکتے ہیں کہ وہاں مریضوں کا علاج ہوتا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ مساجد روحانی شفا خانے ہیں, ان کو بھی کھلا رہنا چاہیے. اور اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں اور عبادات کرنے والے اجتماع میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ سے شفا مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے, تو مساجد کی بندش کا کوئی جواز موجود نہیں ہے. اور اگر اس طرح SOPs کی آڑ کے اندر یہ کام کیا گیا تو میں یہ بات سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی ہوگی, اور یہ پھر ایک ان افواہوں کو اور ان جو قیاس سرائیوں کو ضرور ہوا ملے گی کہ یہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک ایجنڈا ہے جو امت مسلمہ کو دین سے دور کرنے کے لیے, حرم پاک سے دور کرنے کے لیے, بیت اللہ سے دور کرنے کے لیے, حج سے دور کرنے کے لیے, ارکان اسلام سے دور کرنے کے لیے لاگو کیا گیا ہے. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ کسی بھی طور پر بات کو جو ہے نا علماء دین کو قبول نہیں کرنا چاہیے اور کھل کے یہ بات کہنی چاہیے کہ ہم اپنی عبادات میں کسی قسم کے تعطل کو اور کسی قسم کا اس کے اندر گیپ کو برداشت نہیں کریں گے. مولانا بہت شکریہ. آخری سوال ایک بڑا اہم ہے, وہ آپ کی ذاتی حوالے سے ہے. یہ بتاتا چلوں ناظرین کو کہ علامہ ابتسام علی ظہیر صاحب نے 18 کے الیکشن میں اپنے آبائی حلقے قصور سے حصہ لیا اور 12,000 سے زائد ووٹ لیے. اس حوالے سے بتائیں کیا علماء کو سیاست میں آنا چاہیے, جو آئے ہوئے ہیں انہیں کیسے کام کرنا چاہیے, ان کی یہ کیا ذمہ داری بنتی ہے عوام کو لیڈ کرنے کی, اور وہ کیسے اس ایک جو ہمارا پارلیمنٹری سسٹم ہے, قانون سازی مقننہ کا ادارہ ہے, اس کے اندر اپنی شرکت کر کے ایک مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں اور کیوں ضروری ہے؟ میں یہ بات سمجھتا کہ علماء کا کام ہے سیاست میں آنا, اس لیے کہ علماء اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سیاست کے بنیادی تقاضے کیا ہیں. وہ اس بات کو سمجھتے ہیں سیاست جی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود قائم ہوتی ہیں, نماز کا نظام قائم ہوتا ہے, زکوٰۃ کا نظام قائم ہوتا ہے, مرکزی بیت المال کو فروغ حاصل ہوتا ہے, لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں. ان تمام کی تمام باتوں کو ملوث ہے اور پھر آپ کے ملک کے اندر جتنی منکرات ہیں ان کے اعتبار سے بھی آپ جو ہے نا آواز اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں. آپ کے ملک میں سود ہے, آپ کے ملک میں ظلم ہے, آپ کے ملک تھانہ کلچر ہے, آپ کے ملک کعبہ گری کے اڈے ہیں, آپ کے ملک بدار گناہ ہیں. ان تمام کی تمام چیزوں کو کچلنے کے لیے ظاہری بات یہ آواز اٹھانا ضروری ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں علماء کو جو ہے نا یہ کام کرنا چاہیے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ علماء اس مسئلے کے اندر جو ہے نا پس قدمی کا شکار ہیں, پیش قدمی کرنے کی بجائے. اس کی بنیادی وجہ نظر آتی ہے کہ بہرحال انتخابی عمل جو ہے نا کافی سارے وسائل کے تقاضا کرتا ہے, اس میں کافی سارا جوڑ توڑ بھی ہوتا ہے اور ایک لمبا عرصہ محنت کرنی پڑتی ہے. عام طور پہ جو ٹریڈیشنل سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ٹکٹ ہولڈرز کے بارے میں گمان کیا تھا شاید یہ جو ہے نا اس فیلڈ میں شاید یہ لوگ اس فیلڈ کو جو ہے نا نبھا سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ محنت کریں, رابطہ عوام مہم کو جاری رکھیں, عوام الناس کی ذہن سازی کریں اور ان کے اندر بغیر اس چیز کا شعور اجاگر کریں کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے اور اس کو اس کے مقصد تک پہنچانے کے لیے جو حضرت قائد اعظم نے جدوجہد کی تھی, حضرت علامہ اقبال نے, حضرت مولانا ظفر یحان نے, حضرت مولانا محمد علی جوہر نے, کابرین علماء اسلام نے محنتیں کی تھی, ان کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اگر ہم انہیں یہ ذہن سازی کریں کہ ہمیں سیاسی عمل کے اندر علماء کا ساتھ دینا چاہیے کتاب و سنت کی عملداری کے لیے, تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ نتائج جو ہے نا اس سے بڑے مثبت نکل سکتے ہیں. اور سیاسی جماعتیں بھی اس بات کو جو ہے نا سمجھتی ہیں کہ اگر علماء حقیقی معنوں میں ورک کریں اور فل ٹائم ایک سیاسی ورکر کے طور پر اپنا کردار ادا کریں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب علماء جو ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی طرح پنجاب کے اندر بھی نمایاں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. مولانا پنجاب کے اندر ایک بات کہی جاتی ہے, جو ہی کوئی عالم سیاست کی طرف آتا ہے تو ایک عام آدمی بھی, جاہل آدمی اٹھ کے کہتا ہے مولوی صاحب سیاست ہے تہاڈا کی کام میں, یہ تو بدماشانہ کام میں. تو ان کے لیے کوئی ایک میسج, کوئی پیغام. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے سیاست کے بارے میں کہ آپ اپنے امور کو بدماشوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں.
کیا اپنے امور کو قبضہ گروپوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اپنے امور کو جو ظالموں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں نہیں، آپ کے معاملات جو ہیں انصاف پسندوں کے ہاتھ میں، آپ کے معاملات خشیت الہی رکھنے والوں کے ہاتھ میں، آپ کے معاملات جو ہیں عوام الناس سے خیر خواہی رکھنے والے جذبات جن میں موجود ہیں ان کے ہاتھ میں جانے چاہیے. اور اس مقصد کا حصول ایک ہی صورت ممکن ہے کہ علماء جو محب ہیں، جو محب وطن علماء ہیں، جو محب دین علماء ہیں، ان کو آپ سپورٹ کریں اور ان کو پارلیمنٹ میں پہنچائیں. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے مولانا صاحب کے جو ماشاءاللہ اچھے اور عمدہ الفاظ تھے، ان کے خیالات تھے، جانے اجازت دیجیے اپنے میزبان عمار خان یاسر کو. دیکھتے رہیے جہان میڈیا.